ताला वसत वाला जानने वाला है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो ये इन्फाक का जिक्र शुरू हुआ है, तो ये 3 रुकू तक हमारे सामने इन्फाक का जिक्र चलेगा। सूरत के आखिर तक आपके सामने इन्फाक के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल आएंगे। कहीं पर इन्फाक की फजीलत आएगी, तो कहीं इन्फाक का तरीका आपको बताया जाएगा और मिसालें दे देकर समझाया जाएगा आपको कि कैसे इन्फाक करें और कैसे ना करें, ये बताया जाएगा। और ये कि इन्फाक ना करने पर वईदें भी सुनाई गई हैं, धमकियां भी सुनाई गई हैं। तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा इन्फाक के ताल्लुक से। सबसे पहले तो आपके सामने ये बात आ रही है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल दी जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि कुरान करीम में मिसालें क्यों दी जाती हैं। कुरान करीम में मिसालें देने का मकसद आपके सामने आया भी था कि क्या होता है कि मिसाल के जरिए बात आसानी से समझ में आ जाती है। किसी भी चीज का जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो बात आसानी समझ में आ जाती है। तो ये मिसाल देना ये अपनी बात को समझाने के लिए बहुत ही मौसर जरिया साबित होती है। और जैसे मैंने कहा था कि कुरान करीम में हर तरह की मिसालें दी गई हैं कि एक आम आदमी भी कुरान करीम को आसानी से समझ सकता है। अब जैसे यहाँ पर जो मिसाल दी जा रही है दाने की, है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं खेती। तो ये क्या है कि एक आम सी चीज है ये, और हर इंसान जानता है कि खेती किस तरीके से होती है, कैसे जब हम दाना डालते हैं जमीन के अंदर तो कैसे उससे एक पौधा निकलता है और कैसे उससे टहनियां निकलती हैं, शाखें निकलती हैं। ये तो हर एक के नजरों ने ये मंजर देखा है जरूर। कुछ लोगों ने बहुत करीब से देखा है, देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, उन्होंने बहुत करीब से इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं वो। और कुछ लोग क्या है कि अब जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, अब हमने किताबों में पढ़ा है ना, साइंस में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से पौधे उगते हैं, क्या क्या होता है। तो बहरहाल हर कोई जानता है इस चीज को, तो बहुत आम सी मिसाल है। तो हम कह सकते हैं कि कुरान करीम क्या है कि हर कोई आसानी के साथ समझ सकता है। तो अल्लाह ताला ने जो मिसालें दी हैं कुरान करीम में, वो ऐसी मिसालें नहीं दी हैं कि इंसान के समझ में ना आए। बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करता है कुरान करीम, बल्कि जो मिसालें देता है वो आम सी मिसालें देता है। वो हमारे आसपास जो चीजें हैं उन्हीं चीजों से मिसालें दी जाती हैं हमें। तो ये भी कुरान करीम की आप कह लीजिए कि ये जो कुरान करीम का जो ये अंदाज है, जो ये उसलूब है, ये उसलूब और ये अंदाज हमें भी इख्तियार करना चाहिए। लोगों के सामने जब हम तबलीग करें, दावत व इस्लाह का काम करें, तो हम सिर्फ क्या करें कि बहुत ऊंची ऊंची बातें ना करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, बहुत आला किस्म की बातें ना करें, बल्कि अपनी बात का जो हमारा अंदाज हो वो क्या होना चाहिए, सहल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, आम फहम होना चाहिए। ऐसा अंदाज होना चाहिए कि हर इंसान हमारी बात को समझ ले। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे सामने जो लोग होते हैं, ऑडियंस होती है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। उसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, आम से लोग भी होते हैं, जाहिल भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ क्या होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो कुछ सोशल वर्कर भी होती हैं सामने हमारे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बात इस तरीके से करें कि हमारी बात को सिर्फ पढ़े लिखे ही ना समझें, बल्कि हमारी बात को आम लोग भी समझ लें। तो ये अंदाज क्या है, कुरान करीम ने हमें सिखाया है। इसी अंदाज में हमें बात करना चाहिए, इसी अंदाज में हमें दावत और तबलीग का काम करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि हमेशा हम जब भी लोगों के सामने दावत का इस्लाह का काम करें तो हमारा अंदाज जो है एक तकरीरी अंदाज हो, तकरीर के अंदाज में हम लोगों से बात करें, बहुत जोश खरोश के साथ जाकर और हाथ पैर चलाकर, और हम क्या कर दें, तकरीर करके आ जाएं और खामोश होकर बैठ जाएं फिर। बल्कि क्या अंदाज होना चाहिए, समझाने वाला अंदाज हो, ऐसा अंदाज हो कि सामने वाला इंसान हमारी बात को जहन नशीन कर ले, समझ ले आसानी के साथ, उसके दिल में उतर जाए बात, है ना। तो ये अंदाज हमें इख्तियार करना चाहिए। तो बहरहाल हमें अपनी बातों में मिसालों का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मिसालों के जरिए बात बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाती है। बहुत सी बातें ऐसी होती है हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या कही जा रही है बात, तो हम समझा दें कि देखो जैसे ये है और ये है, इस तरह एग्जाम्पल देकर लोगों को बात को समझा दें। तो बहरहाल अब यहाँ पर जो जिक्र चल रहा है वो इन्फाक का जिक्र शुरू हो रहा है। कि मैंने शायद आपको बताया भी था कि इन्फाक
آپ نے ریویژن میں یہ بتائی تھی یہ بات کہ انفاق کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نون فا قاف ہے، اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں. اور مال کے لیے ضروری ہے کہ مال جب ہمارے پاس ایک طرف سے آ رہا ہے، خدا کی طرف سے جب مال آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس رک نہ جائے آ کر، بلکہ آگے وہ بڑھ جائے. یہ سرنگ میں کوئی چیز جب داخل ہوتی ہے تو رکتی نہیں ہے بیچ میں، آگے بڑھ جاتی ہے. ایک طرف سے داخل ہوتی ہے، دوسری طرف سے وہ چیز نکل جاتی ہے. جو بھی وہ سواری ہو، جو بھی گاڑی ہو، جب کوئی بھی سرنگ میں داخل ہوتا ہے تو ایک طرف سے نکل کر داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو یہی انداز کیا ہونا چاہیے؟ مال کے ساتھ ہمیں اپنانا چاہیے کہ مال ایک طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے تو دوسری طرف سے نکلنا چاہیے. وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ مال سرکولیٹ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. قرآن کریم میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ مال کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ مال امیروں تک محدود ہو کر رہ جائے، بلکہ وہ مال کیا ہو؟ غریبوں تک پہنچنا چاہیے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مال سرکولیٹ ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریب بھی کیا ہو جائے، اس لیول تک آ جائے. اصل میں مال اگر ہم سرکولیٹ نہ کریں گے، مال کو اگر ہم آگے نہ بڑھائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ صرف امیروں کی جاگیر بن جاتا ہے، امیروں تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر اور زیادہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے. اور میں نے شاید آپ کو مثال دے کر سمجھایا بھی تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور ہے وہ اس کی بڑی مثال دی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ ان کے دور میں کیا ہوا تھا. ان کے زمانے میں لوگوں نے اتنا خرچ کیا تھا، اتنا انفاق کیا تھا، اتنی زکوٰۃ صدقہ اور خیرات کیا تھا کہ ایک غریب انسان بھی کہاں تک پہنچ گیا تھا، وہ اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تھا. یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی انسان ایسا موجود نہیں تھا کہ جسے زکوٰۃ دی جائے. یعنی زکوٰۃ کا جب عمل وہاں پر تو کیا ہوا تھا، ان کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا. تو یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اگر جب لوگوں تک مال سرکولیٹ کریں آگے بڑھائیں تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ زکوٰۃ لینے والے ہی ہمیں شامل نہ رہیں، بلکہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. چلیے بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آیات. کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس آیت میں جو غور کریں گے وہ ہم کریں گے اموالہم کے اوپر، ان کے مال. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال ان کا اپنا ہونا چاہیے، ذاتی اپنا مال ہونا چاہیے، پرسنل ہونا چاہیے، ان کی ملکیت ہونا چاہیے. یعنی اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ مال ایسا نہ ہو کہ وہ کیا ہو، چوری اور ڈکیتی کا مال ہو، کسی کا لوٹا ہوا مال ہو، مفت کا مال کہیں سے حاصل ہو گیا، وہ اگر کسی نے خرچ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر اچھا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ سود کا مال نہ ہو. اب جیسے سود کا مال ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ کیا وہ ہماری محنت کا مال ہے؟ وہ تو مفت کا مال ہے جو ہمیں مل گیا. اگر ہم نے سود کا مال اگر ہم نے کسی کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا اللہ کے راستے میں، کہیں پر بھی اگر ہم مان لیجیے ہم نے خرچ کر دیا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر دیا، ہم نے بہت خرچ کر دیا، ہم نے اپنا مال دے دیا، تو یاد رکھیے وہ ہمارا اپنا مال نہیں تھا، وہ مفت کا مال تھا. تو وہ اللہ کے راستے ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اموالہم، وہ ان کا اپنا اصل مال ہونا چاہیے، ان کا ذاتی مال ہونا چاہیے، ان کا پرسنل مال ہونا چاہیے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے کہ کبھی بھی سود کا مال کسی کو دے کر اس سے آپ نیکی کی توقع نہ رکھیں، ثواب کی امید نہ رکھیں، اجر کی امید نہ رکھیں کہ یہ مال میرے لیے باعث اجر ہوگا، بلکہ وہ مال تو آپ کے لیے بیکار تھا، باطل تھا. وہ مال تو آپ کے لیے، وہ آپ نے بیکار مال اللہ کے راستے میں دے دیا تو اس بیکار مال پر آپ کو کوئی اجر تھوڑی ملنا ہے، کوئی ثواب تھوڑی ملنا ہے، کوئی بدلہ تھوڑی ملنا ہے. تو جب اللہ کے راستے میں عمدہ مال دیا جاتا ہے، اچھا اور بہترین مال دیا جاتا ہے، تو اس پر بہترین بدلہ ملتا ہے، بہترین اجر ملتا ہے. اور جب ہم نے کیا کر دیا اللہ کے راستے میں بیکار کی چیزیں دیں گے تو ہم اس سے کیا ہے، کسی اچھی چیز کی امید رکھیں، اچھے بدلے کی امید رکھیں بھلا. تو بہرحال ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی حرام مال ہو، چوری یا ڈکیتی کا مال ہو، یا ناجائز مان لیجئے کہ بغیر محنت کیا ہوا مال ہو ہمارے پاس، مفت کا مال ہو، اور کیسا مال ہو، سود کا مال ہو، یا پھر ایسا مال ہو جیسے مان لیجئے اگر ہم کسی مزار کے کوئی مجاور ہے، مزاروں پر بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، وہ کوئی محنت نہیں کر رہا ہے، کوئی مشقت نہیں کر رہا ہے،
اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کر رہے ہیں، اپنی ضرورتیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ہاتھ میں پیسہ دے کر جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مفت کا مال ہے اس کو جو مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، بغیر محنت کے مل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس، اس کو مال دے دے کر جا رہے ہیں اسے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز مال ہے. یہ حرام بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں، باطل بھی کہہ سکتے ہیں، مفت کا مال کچھ بھی کہہ لیجیے، بہرحال لیکن ہے غلط یہ. تو یہ مال اگر ہم نے کسی کو دیا تو اس پر ہمیں کوئی اجر کی امید نہیں رکھنا چاہیے. تو اموالہم سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ مال ہمارا اپنا مال ہو، پرسنل مال ہو، ہمارا ملکیت ہو، ہماری ذاتی. اور کیسا مال ہو؟ کہ ہمارا اپنا خود کا کمایا ہوا مال ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ مان لیجئے کہ اگر ہم خواتین ہیں اور ہم کوئی جاب نہیں کر رہے ہیں، کوئی بزنس نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ کما نہیں رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا اپنا شوہر کا دیا ہوا مال ہے، تو کیا اگر ہم اسے خرچ کریں گے تو کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ اس پر ہمیں اجر ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس وجہ سے ملے گا کہ شوہر نے ہمارے ہاتھ میں جو ہمیں مال دیا وہ ہماری ملکیت ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہماری ملکیت ہو گیا، وہ ہمارا ذاتی مال ہو گیا. کیونکہ شوہر جو ہمیں مال دیتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے، وہ کس نے دیتا ہے؟ گھر کے خرچ کے لیے دیتا ہے. اب اس گھر کے خرچ کے لیے جو وہ ہمیں پیسہ دے کر جاتا ہے، ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں کہ گھر پر خرچ کرتے ہیں، اور باقی جو بچتا ہے ہم اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے بہت ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے کپڑے، جوتے اور نہ جانے کون کون سی ضروریات پوری کرتے ہیں، ہے نا. اور اس کو ہم اپنا مال کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا پیسہ ہے. تو وہ جو مال ہو گیا وہ ہمارا اپنا ذاتی مال ہو گیا، وہ ہمارا. اب اس میں سے اب ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہم اس کو بچا بچا کر جب ہم اپنے لیے بہت سی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم غریبوں کو اس لیے نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم کوئی کما تھوڑی رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسہ تھوڑی ہوتا ہے، ہم کوئی بزنس تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی جاب تھوڑی کر رہے ہیں. اکثر جو خواتین وہ اس طرح کے بہانے کرتی ہیں، اس طرح کی باتیں بناتی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں مال اس لیے نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنا مال نہیں ہوتا ہے، اور ہم کچھ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، کما نہیں رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیوں دیں؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ جب ہمیں جو خرچ کے لیے جو پیسہ ملتا ہے، جب ہم اس میں سے اپنے بہت سی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو آخر اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اس کے لیے بہانہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی باقی تمام ضروریات پوری نہیں کر رہے ہیں کیا اس سے؟ جب ہم اس سے اپنے باقی تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں تو ہمیں اس مال میں سے کیا نکالنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں بھی نکالنا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ وہ مال ہمارا اپنا ذاتی مال ہو گیا، وہ ہمارا، اس پر ہماری ملکیت ہو گئی، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اس مال سے. تو پھر ہمیں اس مال کو کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آپ کے آ رہی ہوگی؟ تو بہرحال اموالہم سے بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے میں اس سے مراد کیا کیا ہو سکتا ہے؟ فی سبیل اللہ جب قرآن کریم میں آتا ہے تو اس کا بہت وسیع مفہوم ہوتا ہے. بہت سارے اس میں ایسے راستے آئیں گے جس میں ہم خرچ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اس میں فی سبیل اللہ میں وہ جہاد آتا ہے، کہ جہاد کے لیے مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے مال کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے، سواریوں کی اور ہتھیاروں کی اور اسلحہ کی اور جانوروں کی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ ہے نا، میزائل اور یہ ایروپلین، ہیلی کاپٹر، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس راستے میں، ٹینک ہے بڑے بڑے اور بہت سی چیزیں ہیں. تو مال کی بہت ضرورت پڑتی ہے اس میں. تو سب سے پہلے چیز آئے گی جہاد. فی سبیل اللہ میں جو آ سکتا ہے وہ اور کیا کیا آ سکتا ہے؟ حج کے لیے انسان نکلتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. فی سبیل اللہ میں اور کیا چیز آ جائے گی؟ علم، کیونکہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو علم کے لیے مال خرچ کرنا، چاہے ہم علم حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہو نا، علم کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، چاہے علم لینے نکلے ہوں، علم دینے نکلے ہوں، لیکن مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو اصل میں اگر مان لیجئے کہ ہم کوئی ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جس سے کیا ہو؟ علم نافع ہو. مثال کے طور پر کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، وہ علم نافع ہو جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارا دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، لیکن وہ ہے کیا؟ علم نافع ہے. تو اس میں جو ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو کبھی بھی اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس میں. ہم بہت سارے دنیا کے ایسے علوم حاصل کرتے ہیں، نہ جانے اس میں کتنا لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ ہمیں بوجھ نہیں لگتا ہے، کبھی ہمیں برا نہیں لگتا ہے. لیکن اگر دین کے راستے میں مال نکالنا پڑ جائے تو ہم بوجھ لگتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں
کہ ہم بچوں کو مونٹیسری اسکول میں پڑھاتے ہیں، کانوینٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، ہزاروں کے حساب سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور ہم خوشی خوشی دیتے ہیں اس کو، اور ہم کبھی اس پر ناک دھو نہیں چڑھاتے ہیں. لیکن اگر ہم مان لیجیے اپنے بچے کو اگر ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم نے اس کے لیے کسی مولانا کا اہتمام کیا، اس مولانا نے آ کر ہم سے کہا کہ ہم اس پر 500 روپے لیں گے، تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھانے کے 500 روپے لیں گے، یہ اتنے زیادہ لیں گے، یہ تو ہمیں ایک بوجھ لگتا ہے، برا لگتا ہے، ہم برا مانتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مولانا جو ہیں، جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں جگہ جگہ بچوں کو جا کر، انہیں بھی تو اپنا گھر چلانا ہے، ان کی بھی تو بیوی ہے، ان کی بھی تو بچے ہیں، تو ان کو تو ہمیں 500 روپے دینا بھاری لگتے ہیں، ہے نا. یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس سے زیادہ پیسہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرانے کی، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کبھی ہمیں برا نہیں لگتا ہے وہ. تو یہ تو ہمارے اپنے معاشرے کا حال ہے، ہمارے سماج کا حال ہے، ہمارے اپنے دلوں کا حال ہے کہ ایک طرف تو ہم خوشی خوشی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا آتا ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور ہمیں بہت برا لگتا ہے. ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی اس طرح کی. مثال کے طور پر مان لیجیے کہ ہمارے گھروں میں ابھی فنکشن ہو رہے ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، اور نہ جانے کون کون سے پارٹیز، اور یہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہے نا. لیکن اگر کیا آ جائے، زکوٰۃ دینے کا نمبر آ جائے، صدقہ کا، خیرات کا، قربانی کا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم دے سکے. تو اللہ کے راستے مال نکالنے کے لیے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، ہمارے دل بھیج جاتے ہیں، ہماری مٹھیاں کیا ہو جاتی ہیں، ٹائٹ ہو جاتی ہیں، نئے خرچ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ گردن سے بن جاتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ بہت کھل جاتے ہیں، بہت فراخ ہو جاتے ہیں، بہت کشادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے کیا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا، اور یہ بہت کہنا چاہیے کہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، ہے نا. تو ہم سب کو اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ یہ جو ہمارا کردار ہے، یہ جو ہمارا دوہرا رویہ ہے، اس پر ہم سب کو اپنے غور کرنے کی ضرورت ہے. دوہرا معیار ہے ہمارا یہ، کہ ایک طرف تو ہمارا یہ حال ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے راستے میں تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی خوشی خرچ کرنا چاہیے تھا، دنیا سے زیادہ. دنیا میں خرچ کرنے پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہونا چاہیے تھی جتنا ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوشی ہونا چاہیے تھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. اور دنیا میں جو ہم خرچ کر دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم نے کچھ بھی خرچ کیا، بہت سا مال خرچ کیا، ہمیں کچھ اس کا بدلہ نہیں ملنا ہے، کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، کچھ وصول نہیں ہونا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، ہمارے پاس سے چلا گیا ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں جو مال خرچ کر دیا وہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی وہ برباد نہیں ہوتا ہے، وہ بیکار نہیں جاتا ہے، وہ سیو ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ فیڈ ہو جاتا ہے آخرت کے لیے. تو اس پر تو ہمیں خوشی ہونا چاہیے تھی نا، کہ یہ مال ہم نے کیا کر دیا، یہ مال اصل مال ہے، یہ ہمارا اصل مال ہے، یہ ہم نے کیا کیا، اچھا کیا، اور اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو خوشی خوشی خرچ کریں، اس پر خوشی خرچ کر کے ہمیں خوشی حاصل ہو کہ یہ کرنے کا کام تھا ہمارا، یہ ہم نے اچھا کام کیا. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اب بات آپ کے سامنے کلیئر ہوئی ہوگی. اچھا، بہت سارے اس میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ فی سبیل اللہ میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئی، جیسے جہاد آیا، حج آیا، اور کیا آیا، علم کا راستہ آیا. اسی طریقے سے اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اس میں؟ یہ بھی آ سکتا ہے کہ مان لیجئے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، بھلائیوں کو ہم پھیلا رہے ہیں، برائیوں کو روک رہے ہیں، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور یہ کام بھی بغیر مال خرچ کرے ادا نہیں ہو پاتا ہے، اس میں بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. چاہے ہم کوئی سینٹر چلا رہے ہوں، کوئی ادارہ چلا رہے ہوں، یا کوئی مدرسہ ہو، یا پھر کیا ہو، کوئی ایسا سینٹر اور مرکز ہے جہاں سے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، کوئی جماعت ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی تنظیم ہے، وہ ہم چلا رہے ہوں، تو اس سب کے لیے بھی کیا ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ سب بھی فی سبیل اللہ میں آئے گا کہ دین کی ترویج، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت کے لیے.
جو مال خرچ کیا جائے گا وہ فی سبیل اللہ آئے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. تو اس میں بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں بھی ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، اس پر بھی بہت ہی اجر اور بہت ثواب ہے. اچھا یاد رکھیے یہ بات بھی کہ مان لیجیے ہم نے کسی غریب کو پیسہ دیا، کسی کو بھی، یتیم کو، بیوہ کو، یا بہت سارے مسکین ہیں، فقراء ہیں، ان کو ہم پیسہ دیتے ہیں، اس پر ہمیں اجر ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، مان لیجیے کہ ہم نے دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں، اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں اصلاح کے، تعلیم کے، تعلم کے، درس و تدریس کے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں دین کے، اس میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اس پر جو اجر ملتا ہے، اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کر ملتا ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ مان لیجیے ہم نے کسی تنظیم، کسی جماعت، کسی آرگنائزیشن، کسی سینٹر، کسی مرکز یا کہیں پر اپنا مال خرچ کیا، اس سے کوئی ایک انسان فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس مال سے، ان چیزوں سے. تو اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا ہے، جب تک وہ ہماری وہ چیز قائم رہے گی، جب تک وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی، جب تک ہمارا پیسہ اس میں لگا رہے گا، اور جتنے لوگ اس میں آئیں گے، اس میں بیٹھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کا اجر و ثواب ہمیں انشاءاللہ ملتا رہے گا. اسی لیے اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا کریں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. جیسے مان لیجیے کہ اگر ہم اپنے جیسے مان لیجیے ہم فون سے پڑھ رہے ہیں، موبائل فون سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اب اس میں جو ہم ریچارج کراتے ہیں، ہے نا، تو کس لیے کراتے ہیں کہ ہماری ورنہ کلاس مس ہو جائے گی، ہمارا نقصان ہو جائے گا، پڑھائی کا ہمیں لینا ہی، اور بہت سارے کام ہیں، ہمیں کام کرنا ہے دین کے. تو یہ اگر ہم اس نیت سے کرا رہے ہیں تو اس پر بھی اجر و ثواب ملنا ہے. تو بہرحال ہم سب کو اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں. آیا ہم نے جو پیسہ خرچ کیا وہ اس لیے خرچ کیا کہ اس سے دنیا حاصل ہو؟ مان لیجیے ہم اپنا فون میں ریچارج اس لیے بھی کراتے ہیں کہ ہمیں اس سے بات کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، بہت سے چیٹنگ کرنا ہے، ویڈیوز دیکھنا ہے، آڈیوز، اور نہ جانے کیا کچھ کرنا ہے نا، بیکار کے کام، گیم کھیلنا ہے، اور بہت سی چیزیں. اور ایک طرف ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں دین کو حاصل کرنا ہے، دین پہنچانا ہے. تو نیتیں بدل گئیں، اور نیتیں بدلنے پر کیا ہوگا؟ بدلہ بھی اسی کے حساب سے ملنا ہے، نیت کے حساب سے. انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کے جزا اور سزا کا بدلہ کیسے ملنا ہے؟ نیتوں کی بنا پر ملنا ہے. تو ہم سب کو اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اچھا اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہیں کوئی؟ کچھ کہنا ہے کسی کو کیا؟ چلیے اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم آگے آپ لوگوں سے معلوم کریں گے کہ اور کون کون سے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جس کو ہم فی سبیل اللہ کہیں گے، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہے کمثل حبہ. اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے. ان کی مثال ایسی، اسے کوئی دانا انبتت 7 سنابلا، جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلہ، اور ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں. یہ مثال ویسے آپ کے سامنے بارہا میں بیان بھی کر چکی ہوں، آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور آپ بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے. اس آیت میں انفاق کرنے کی ہمیں اہمیت معلوم ہو رہی ہے، فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اجر و ثواب معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا بدلہ ہے. یقیناً اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم سب کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت پیدا ہوگی، اور یہی مقصد ہے اس آیت کو بیان کرنے کا، کہ لوگوں کے دلوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر شوق پیدا ہو، وہ راغب ہو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے. ان کے دلوں میں کیا ہو؟ ان کے دلوں میں کہنا چاہیے کہ ایک ذوق پیدا ہو جائے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا. تو یہ آیت ہمیں ترغیب دلا رہی ہے، ہمارے اندر تشویق دلا رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اس مال کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے. اور کیسے بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے؟ مان لیجئے کہ کسی نے، ایک کسان ہے، ایک فارمر ہے، اس نے کیا کیا، ایک دانہ بویا زمین کے اندر. اس دانے کو بونے کے بعد پھر کیا ہوا، اس سے 7 بالیاں نکلی. بالیاں ایسی ہوئی کہ ٹہنیاں نکلی یا شاخیں نکلی اس کے، ہے نا، کسی درخت کے.
اور ہر ٹہنی کے اوپر، ہر شاخ کے اوپر کیا ہو، 100 دانے ہوں نا۔ اب جب 7 بالیوں کے اوپر 100 دانے لگے ہوں گے تو کتنے ہو جائیں گے، وہ 700 ہو جائیں گے وہ دانے۔ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے 7 کو 100 سے تو کیا ہو جائیں گے، 700 ہو جائیں گے۔ اب سوچئے ایک دانے سے 700 کیا ہو گئے، دانے ہو گئے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ مان لیجیے کسی نے 1 پیسہ خرچ کیا، اس پر پھر کیا مل رہا ہے، 700 اجر، 700 ثواب، 700 بدلے اس پر مل رہے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی کہہ رہے کہ واللہ یضاعف، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ آپ کے سامنے بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیں اجر ملنا ہے اللہ کے راستے، آخرت میں سب سے زیادہ جو چیز ہمارے سامنے ہوگی اجر اور ثواب کی شکل میں، وہ کیا چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ آخرت میں بہت سی نیکیوں کا اجر ملنا ہے، نماز کا بھی ملنا ہے، روزے کا بھی ملنا ہے، حج کا بھی ملنا ہے، اور بہت سارے کام جو دین کے کیے ہوں گے ان سب کا ملنا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو ہم نے خرچ کیا ہوگا اس پر سب سے زیادہ اجر ملنا ہے۔ پہاڑ کے برابر کہا جاتا ہے کہ کیا ملنا ہے، اجر اور ثواب ملنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج ہم نمازوں کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، قرآن کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، اور ہم سب کے اندر حج کا بھی شوق ہوتا ہے، روزے کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کا، لیکن اگر دیکھا جائے تو انفاق کے معاملے میں ابھی بھی ہم سب بہت پیچھے ہیں۔ چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، انفاق فی سبیل اللہ میں ہم سب بہت پیچھے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آگے بڑھ کر، کہ اس نے اتنا خرچ کیا میں اس سے زیادہ خرچ کروں، وہ اتنا خرچ کرتا ہے، وہ اتنا دیتا ہے، میں اس سے زیادہ دوں۔ ایک مسابقہ ہونا چاہیے، ایک مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے کتنی اچھی مثال ہے جو آپ بار بار پڑھتی ہیں، ابو بکر اور عمر کی مثال۔ جب بھی انفاق کا ذکر آتا ہے تو ابو بکر اور عمر کی مثال ہمارے سامنے ضرور آتی ہے کہ وہ انفاق کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، مسابقہ کرتے تھے۔ وہ حضرت عمر کی ہمیشہ یہی خواہش رہتی تھی کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے یہ چاہا تھا کہ آج تو میں کیا کروں گا، ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، بازی لے جاؤں گا، اور یہ سوچ کر انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا۔ اور پھر ابو بکر جب مال لے کر آئے تو اپنا گھر کا سارا مال اٹھا کر لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھی تھا کہ کیا چھوڑ کر آؤ، تو کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں گھر پر۔ تو عمر نے کہا کہ اے عمر، آج بھی تم ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکے، آج بھی تم ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا یہ عمل، ان کی یہ مثال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت مسابقہ کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں، آج ہماری کمپٹیشن، آج ہمارا مقابلہ کس چیز پر ہوتا ہے کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے، تیرے گھر سے اچھا میرا گھر، تیری ڈریس سے اچھی میری ڈریس، ہے نا، تیرے جوتوں سے اچھے میرے جوتے، تیرے فون سے اچھا میرا فون۔ اس چیز میں مقابلہ کر رہے ہیں آج ہم دنیا کی چیزوں میں، کہ اس کے پاس اتنی اچھی چیز ہے، میں اس سے اچھا لے کر۔ اور پھر ایک مقابلہ کس چیز میں ہو رہا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں، اس نے اپنے گھر کی شادی ایسے کہ میں اس سے زیادہ اچھی شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اس چیز میں بہت ہمارا کیا ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس نے ایسا فنکشن کیا، اس نے اتنا جہیز دیا، میں اس سے زیادہ دے کر دکھاؤں گا، میں اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ مقابلے ہمارے ہیں۔ اور ایک مقابلہ صحابہ اکرام کا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنی نیکی کرتا ہے، میں اس سے زیادہ نیکی کروں گا۔ یہ چیز آج ہمارے بیچ میں سے مفقود ہو گئی ہے، کہیں کھو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اسلاف کے واقعات کو پڑھنا ہوگا، سیرت کو پڑھنا ہوگا، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، کیوں انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ تو یہ تھے ان کے اعمال۔ وہ جو ہے نا کہ لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر، ہے نا، تو وہ چیز آج ہمارے بیچ میں سے مفقود ہو گئی ہے۔ تو بہرحال نیکیوں میں ہم کیا کریں، مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ اس سے زیادہ میں خرچ کروں گا۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کیا رہتی ہیں، اس کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اور وہ 3 چیزوں میں کیا کیا ہے؟ ایک تو کہا گیا کہ علم نافع، یعنی اس نے کسی کو کوئی فائدہ مند علم پہنچایا، اور جب تک وہ انسان کیا کرے گا، اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس علم کو آگے بڑھاتا رہے گا، اور جب تک وہ علم باقی رہے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز کہی گئی ہے کہ صدقہ جاریہ، دنیا میں کوئی ایسا نیک کام کر کے گیا ہے کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے پہلے کہا جاتا ہے کہ کسی نے نل لگا دیا، کسی نے سڑک بنوا دی، مسجد بنوا دی، یا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا، کوئی سینٹر قائم کر دیا، یا کسی مسجد مدرسے یا سینٹر میں کہیں کوئی ایسی چیز وہاں پر اس نے لگوا دی ہے نا، جس سے کیا ہو رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں صدقہ جاریہ میں، نیکی کے بہت سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ انسان کر کے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک لوگ اس نیکی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ضرور دنیا میں کوئی ایسا صدقہ کر کے جائیں، کوئی ایسا نیکی کا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس پر اجر و ثواب ملتا رہے. اور تیسری چیز کہی گئی ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد چھوڑ کر جائیں اپنے پیچھے، ہم جو مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا کرے، دعا کرے، دعائے مغفرت کرے، دعائے خیر کرے. تو ان 3 چیزوں کا جو ثواب کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے وہ کیا ہے، صدقہ. اسی لیے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر مان لیجیے ہم نے کسی کا انتقال ہو گیا اور اسے ہم نے خواب میں دیکھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی صدقہ کرنا چاہیے اس کی طرف سے، اس کے نام سے. اور ویسے بھی کیا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہمارے اپنے خاندان میں، تو اس کی طرف سے ہم اور بہت سارے ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، جو نامناسب ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے ہیں، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح کے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. ہم ختم قرآن کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں کہ مرنے والے کی طرف سے ہم جتنا صدقہ کریں گے اس کا ثواب ملے گا اسے. تو مرنے والے کی طرف سے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے. کسی غریب کو پیسہ دے دیں، اللہ کے راستے میں، دین کے تبلیغ و اشاعت میں پیسہ دے دیں، کسی مسجد مدرسہ سینٹر یا بہت سارے دین کے کام ہیں ہم اس میں پیسہ لگا دیں، کسی جماعت میں، آرگنائزیشن میں، ہے نا. تو جتنا ہم صدقہ کریں گے اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو جو کرنے کا کام تھے وہ تو ہم اس کو تو بہت پیچھے ڈال دیا ہے، صدقہ تو کرتے نہیں اس کی طرف سے ہم، لیکن اور بہت سارے غیر ضروری کام کرتے ہیں. اور صدقہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر کریں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کا جو ہمیں صدقہ کرنا ہے وہ یا تو کیا کرنا ہے، اس کے دوجے میں کرنا ہے، اور تیجے میں کرنا ہے، اور 10واں 20واں 40واں اور برسی کے موقع پر ہم اس کے بس سے اس کی طرف سے کچھ کر دیتے ہیں اور باقی ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو یہ زندگی بھر ہم کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم ہم کر سکتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ جاریہ کا ذکر چل رہا تھا کہ صدقہ جاریہ ہمیں اپنے پیچھے ہمیں سب ایسی چیز چھوڑ کر جانا جو ہمارے صدقہ جاریہ بنے، مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. تو آخرت میں جو چیز ہمارے سامنے آئے گی پہاڑ کی شکل میں، وہ کیا ہوگی، صدقہ ہوگی. بات آپ کے سامنے یہ چل رہی تھی. تو بہرحال اللہ کے راستے میں جب کوئی انسان مال خرچ کرتا ہے تو یہ کہا گیا کہ 1 دانے سے 100 دانے بن گئے، تو یہ ملٹیپلائی ہو گئے، یہ ہے نا. تو انسان کا مال بھی اسی طریقے سے ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. تو اب سوچیے جب 1 پیسہ، 1 روپیہ خرچ کرنے پر اتنا جو ثواب مل رہا ہے 700 کے برابر، تو ہم اگر کیا کریں گے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے تو کتنا زیادہ ہو جائے گا پھر، ہے نا. تو اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو آخرت میں تو ہر انسان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش اس کے پاس کیا ہو، کوئی ایسی نیکی ہاتھ آ جائے، کوئی ایسا عمل اس کے ہاتھ آ جائے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. ایک ایک رائے کے دانے کے برابر نیکی کا انسان وہاں پر محتاج ہوگا، ذرہ ذرہ نیکی کا محتاج ہوگا وہاں پر، کہ کچھ اس کا ایسے ہاتھ لگ جائے کہ بس وہ کیا ہو جائے، بچ جائے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ضرور دنیا میں کیا کریں. جیسے میں نے کہا کہ جو ہم اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے سیو ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کے میں خرچ کرتے ہیں وہ دنیا میں رہ جاتا ہے. تو یقیناً اس آیت کو پڑھنے کے بعد ضرور ہم سب کے اندر کیا ہونا چاہیے،
ہم اپنی کہنا چاہیے کہ گرہ سے یہ باندھ لیں یہ بات کہ ہم سب کو اگر ہمارے پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر ہمارے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو کبھی بھی اس طرح کے بہانے نہ بنایا کریں کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں خرچ کریں، ہم کیوں دیں اللہ کے راستے میں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بار بار مثال دیتی ہوں، حضرت اسما کی مثال، کہ اللہ کے رسول حضرت اسما کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے تھے تو کہا تھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، تو کہا کہ تم عورتیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور سب سے زیادہ غیبت کرتی ہیں، تو میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اس لیے تم کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ تو یہ جو چیز آتی ہے نا سامنے، اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خرچ کرنا، انفاق کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ اور خیرات کرنا شاید یہ مردوں کا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں سے متعلق یہ بات نہیں ہے، خرچ کرنا ہم عورتوں کو اس سے الگ سمجھتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن کریم میں خرچ کرنے کا جو ذکر آیا کہ انفقوا اور ینفقون جمع کا صیغہ آیا ہے، اور جمع کے صیغے میں سبھی آتے ہیں، مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں، کہ مردوں کو بھی خرچ کرنا ہے اور عورتوں کو بھی خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ والمتصدقین والمتصدقات، الگ سے ذکر کیا گیا ہے عورتوں کا، کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مردوں کو کرنا چاہیے، خرچ صرف مردوں کو کرنا چاہیے، عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم عورتیں آج ہر معاملے میں پیسہ خرچ نہیں کر رہی ہیں؟ مردوں سے بڑھ چڑھ کر ہر جگہ پر عورتیں ہی خرچ کر رہی ہیں، سارا کا سارا مال مردوں کا اگر دیکھا جائے تو عورتیں ہی خرچ کر رہی ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مردوں نے دے تو دیا، انہوں نے زکوٰۃ نکال تو دی، انہوں نے کر تو دیا صدقہ، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت اسما سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ضرور اپنے اس پرسنل پیسے میں سے، اپنے اس ذاتی پیسے میں سے جو ہمیں گھر کا خرچ کے لیے ملتے ہیں، ہم ضرور اس میں صدقہ کے لیے پیسہ نکالا کریں، چاہے ہم روز دیں، چاہے ہم ہفتہ واری دیں، چاہے ہم مہینے پر دیں، لیکن ہمیں ضرور کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پر لازم کر لینا چاہیے، اپنے پر واجب کر لینا چاہیے کہ ہمیں ضرور نکالنا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کتنا اجر و ثواب، کہ 700 گنا سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا وہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب کس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دینا؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کس کی دینے کی کوالٹی کس کی اچھی تھی۔ کوالٹی کے حساب سے کیا ہوگا؟ کوالٹی کے اکارڈنگ ہمارے اعمال کی جیسی کوالٹی ہوگی، اسی کے اکارڈنگ ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ اگر ہم نے اچھے طریقے سے اللہ کے راستے مال دیا، خوش دلی کے ساتھ دیا، خوشی خوشی دیا، احسان نہیں جتایا، اس کو تکلیف نہیں دی دینے والے کو، اور تو کیا ہوگا؟ اس کا جو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے راستے میں دیا تو، لیکن کیسے دیا؟ دل پر پتھر رکھ کر دیا۔ ہم نے کیسے دیا؟ بڑے منہ بنا کر دیا، ہم نے جس کو ہم نے دیا اس کو بہت حقیر سمجھ کر دیا، بہت کمتر سمجھ کر دیا، احسان جتا کر دیا کہ جس سے ہم خرچ کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں گویا کہ ہم۔ اگر ہمارے اعمال کی یہ کوالٹی ہے تو پھر ہمیں اسی عمل کا بدلہ اسی کے حساب سے ملے گا۔ اس لیے ہم صرف عمل ہی نہ کریں بلکہ عمل کی کوالٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، عمل کی کوالٹی بڑھیا ہونا چاہیے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتا ہے قرآن کریم میں کہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ سورہ ملک میں کیا کہا گیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل میں حسن ہونا چاہیے، عمل احسن ہونا چاہیے، عمل بیسٹ ہونا چاہیے، عمل سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ عمل کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوشی کے ساتھ کیا گیا ہے، کتنا خوش دلی کے ساتھ کیا گیا ہے، کتنے اچھے طریقے سے کیا گیا ہے۔ تو جب ہم ایک کام کو کر ہی رہے ہیں، نیکی کا ایک کام کر ہی رہے ہیں، تو دل پر پتھر رکھ کر کیوں کر رہے ہیں؟ نا خوشی خوشی کر دیں، وہ کام کر ہی تو رہے ہیں، تو اس سے ہمارے عمل کا جو ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کے اکارڈنگ، عمل کی کوالٹی کے اکارڈنگ ہمیں کیا کرے گا؟ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ اصل میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ واللہ واسع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جو مال دیا یہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان کیا۔ ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں کچھ دے کر،
ہم اللہ کے راستے میں جو دے رہے ہیں یہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، یہ کیونکہ جس نے نیکی کی اس نے اپنے نہیں کی، جس نے بدی کی اس نے اپنے، اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا. تو اللہ کو دے کر اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کو نہ دے کر ہم اللہ پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے خزانے بہت واسع ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہم جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم ہی کو ملنا ہے واپس. مان لیجیے ہم نے اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اب اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کر دے گا. اتنا تو اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں رکھا ہے کہ صرف ہم تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے، دنیا میں نہیں دیں گے، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے انفاق کا. دنیا میں انفاق کرنے سے انسان کے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، انسان کا مال بڑھ جاتا ہے. ہماری سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا تو ہمارا مال کم پڑ جائے گا، ہمارا مال تنگ ہو جائے گا، ہمارا مال گھٹ جائے گا، ہمارا مال ختم ہو جائے گا. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. لیکن قرآن کا نظریہ، قرآن کی سوچ، اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں جو مال دیا تو اس کو میں نے اپنے اوپر قرض حسن قرار دے لیا. میں تمہیں لوٹاؤں گا اس مال کو، اور اتنا ہی نہیں لوٹاؤں گا بلکہ بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا. تو کبھی نہ سوچیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جو کچھ ہے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم کنگال ہو جائیں گے، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، بلکہ ہمارے مال بڑھے گا، مال میں خیر و برکت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا تھا اب آخرت میں نہیں دوں گا. آخرت میں تو وہ پہاڑ کی شکل میں سامنے موجود ہوگا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر اجر و ثواب ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اگر آج ہم اپنے گھروں پر نظر ڈالیں کہ آج ہمارے گھروں میں جو خیر و برکت نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں جو ناچاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے ہیں، خیرات بہت سی نے کیا کرتے ہیں، ہم تسبیحات بہت پڑھتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن صدقہ نہیں کر رہے ہیں، انفاق نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. اس کو ہم نے بہت پیچھے ڈال دیا ہے. حالانکہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جب بھی اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے تو وآتوا الزکوٰۃ ضرور کہا گیا ہے. جب بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو ساتھ ساتھ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفاق کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، کچھ بھی کرو لیکن خرچ کرو اللہ کے راستے میں. تو اتنی تو اہمیت ہے. اور میں آپ سے یہ بات بھی بارہا کہہ چکی ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت و فضیلت تو بہت بتاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی کنڈیاں بجا بجا کر ہم لوگوں کو نماز کی اہمیت بتاتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، زکوٰۃ کی، صدقے کی، خیرات کی کبھی اہمیت و فضیلت نہیں بتائی. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ نمازوں کی طرف بہت متوجہ ہو گئے، نمازوں کے بہت پابند ہوتے چلے جا رہے ہیں. خصوصی طور پر عورتوں کو اگر ہم دیکھیں تو نمازوں کی بہت پابندی پائی جا رہی ہے الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں. لیکن آج بھی انفاق فی سبیل اللہ ہم میں سے اکثر کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موضوع کو موضوع بحث بنائیں، گفتگو کا موضوع بنائیں، اس پر بھی ہم بات کریں، اس پر بھی درس دیں، اس پر بھی ہم کیا کریں، تعلیم دیں، اور اس کے تعلق سے ہم لوگوں کے اندر رغبت پیدا کریں. انفاق کی ہم لوگوں کو فضیلت بتائیں، اجر بتائیں، ثواب بتائیں، نہ دینے پر وعیدیں سنائیں لوگوں کو، ہم مثالیں دے دے کر سمجھائیں قرآن کریم کی مثالیں. تو بہرحال بہت ہی اہم آیت ہے یہ، اور بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر رغبت پیدا کرنے والی ہے. اور علیم واللہ واسع علیم میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں وہ کس جذبے سے کیا، کس نیت سے کیا. کیا ہماری خرچ کرنے کی نیت یہ تھی کہ دنیا کے لوگ ہماری تعریف کریں، دنیا کے لوگ ہماری واہ واہی کریں، ہماری ناموری ہو جائے، ہمارا نام آ جائے، اخباروں کی زینت بن جائیں ہم، اور ٹی وی پر اور نیوز میں اور اس پر ہم کیا ہو جائیں، چھا جائیں، خبروں میں چھا جائیں؟ اگر ہماری نیت یہ ہے خرچ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اگر نیت کیا ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اگر مطلوب ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو دلوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نیکی کا کام کریں، صدقہ اور خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، تو اپنی نیتوں کو درست کر کے دیں، نیک نیتی کے ساتھ دیں، خلوص اخلاص کے ساتھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے، ہمارے نیتیں جانتا ہے، ہمارے جذبات جانتا ہے. تو یہ سوچ کر ہم خرچ کریں. تو نیت کیا ہو، دنیا نہ ہو، بلکہ نیت کیا ہو، آخرت پر ہماری نظر ہونا چاہیے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے. تو بہرحال اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر
اصل میں ہم جو اگر ہم کسی کو ہم نے کوئی مال دیا تو یاد رکھیے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی مال دیا تو وہ مال جو ہم جس انسان کو دے رہے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ مال یہ اس کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے، یہ مال اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ حدیث میں آپ کو حدیث بتانا چاہوں گی اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا آخرت میں کہ مجھے کیا تھی، کھانے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے پانی کی ضرورت تھی تو نے مجھے پانی نہیں دیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیسے ضرورت ہو سکتی ہے کھانے کی اور پانی کی اور عیادت کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، تو نے اس کی پریشانی کو دور نہیں کیا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، میرے فلاں بندے کو ضرورت تھی کسی چیز کی تو نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ تو اصل میں پتہ یہ چلا کہ کسی بندے کی ضرورت پوری کرنا، کسی انسان کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہم اس کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں، ہم جو اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس انسان کے ساتھ نیکی کی ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے تو بدلے میں وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، وہ ہمارا احسان مانے، ہمارے سامنے جھک کر رہے، ہماری تعریف کرے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کیا کرے، اچھا سلوک کرے۔ مان لیجیے اگر اس انسان نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کر دی تو ہم کہیں گے کہ ارے میں نے تو اس کا اتنا اچھا کیا، اس نے بدلے مجھے یہ دیا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کیا اس کے لیے نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ نیکی اللہ کے لیے کی تھی۔ تو جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ مال اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ چاہے ہم کسی غریب کو مال دیتے ہیں تو وہ مال اس کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں عمدہ مال نکالنا چاہیے کہ بہترین مال کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز اچھی دے، بہتر دے، ہر چیز کی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز ہماری بیسٹ ہونا چاہیے، ہماری چیز سب سے اچھی ہونا چاہیے، لوگوں سے، تمام لوگوں سے اچھی چیز ہماری ہونا چاہیے۔ تو لینے کے معاملے میں تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھا دے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ہماری نیت اور سوچ یہ کیوں نہیں ہوتی کہ ہم اچھا سے اچھا دیں اللہ کے راستے میں؟ تب ہماری سوچ یہ کیوں ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں خراب ہیں، جو چیزیں بیکار ہو گئی ہیں وہ ہم دے دیں اللہ کے راستے میں؟ دینے کے لیے تو ہم خراب چیزیں نکال لیتے ہیں اور لینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز ملے۔ تو دینے کے معاملے میں ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیسٹ سے بیسٹ چیز دیں، اچھے سے، جتنا اچھا ہمارے مال ہوگا دینے کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی اجر بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ہم نے کوئی خراب چیز دی ہوگی تو خراب بدلہ ملے گا، اور اچھی چیز دیں گے ہم، جس سے میں حدیث کے الفاظ یہ ہے نا کہ الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں پر بوئیں گے کل ہم وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم یہاں خراب چیزیں بوئیں گے، خراب عمل کریں گے تو کیا جھاڑ جھنکار ہی ملنا ہے، اچھی چیزیں بوئیں گے تو اچھی چیز ہی ملنا ہے، کل ہم اچھی چیز ہی کاٹیں گے۔ تو اچھا بوئیں ہم یہاں پر تاکہ ہم کل وہاں پر جا کر اچھا کاٹیں۔ اور ایک حدیث اور نوٹ کر لیجیے اپنے پاس کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ مان لیجیے ہم نے کسی بندے کی کوئی مدد کی، اس کی کوئی پریشانی دور کی، ہم نے اس کی کوئی ضرورت پوری کی، جب تک ہم اس کی مدد کرتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارا مسئلہ تو حل ہو جائے، ہم تو خود اتنے پریشان ہیں، ہم تو خود اتنے مسائل میں گھرے ہوئے، ہم کسی کا مسئلہ کیوں دور کریں، کسی کی پریشانی کیوں دور کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، ہم کون ہوتے ہیں صحیح کرنے والے، ہم کیوں اس کی پریشانیوں میں ساتھ دیں، ہماری زندگی میں ہزاروں مسائل ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں حدیث کے ان الفاظ کو کہ جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہم لوگوں کی مدد کیوں کریں؟ اس لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد کر دے گا اور ہم کیوں کریں جا کر۔ اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہی تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر، ہماری پریشانی دور کر دے، ہماری ضرورت پوری کر دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، لیکن اس کے لیے عمل کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم عمل یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بندی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو ہمیں اس کے لیے عمل یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں بندوں کی مدد کرنا ہوگی، بندوں کا تعاون کرنا ہوگا، بندوں کی ہمیں کیا کرنا ہوگی، اس کی پریشانیوں میں ساتھ دینا ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے یقیناً ہم سب کے سوچ کو بدلنے والی ہے، ہم سب کے نظریات کو بدل دینے والی ہے، ہم سب کی زندگی میں انقلاب عظیم برپا کر دینے والی ہے۔ یقیناً آیت ہے، یقیناً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زندگی کو جھنجھوڑنے والی، اور یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بے حسی سے نکالتی ہے یہ آیت، کہ اپنے اندر سے ہم بے حسی کو دور کر دیں،
اپنے اندر سے ہم خود غرضی کو دور کر دیں, اپنے اندر سے ہم ذاتی مفاد کو دور کریں. اصل میں آج ہماری زندگی میں کیا کیا چیز پائی جا رہی ہے, کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں. آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں, آج ہمارے اندر ذاتی مفاد بہت پایا جا رہا ہے, بس اپنا ہی اپنا فائدہ, کہ میرا فائدہ ہو جائے, بس میری ضرورت پوری ہو جائے, بس میری پریشانی دور ہو جائے. کسی کا کچھ بھی ہو, کوئی پریشانی میں ہے تو ہے, کسی کی کوئی ضرورت ہو تو ہو, مجھے کیا. یہ ہماری ایک سوچ ہے. خود غرضی بہت پائی جا رہی ہے کہ بس اپنے ہی غرض, نفسا نفسی کا عالم ہے آج. اور کیا چیز پائی جا رہی ہے ہمارے اندر, بے حسی بہت ہے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے, کوئی احساس ہی نہیں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, کوئی مصیبت میں, کوئی احساس ہی نہیں ہے. سارے احساس رخصت ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کا جو دور تھا, اس دور میں بڑا احساس پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان پریشان ہو جاتا تھا, کوئی انسان پریشانی میں تھا, تو لوگ پریشان ہوتے تھے. لوگوں کے خوشیوں میں لوگ خوش ہوتے تھے, لوگوں کے غموں میں لوگ روتے تھے. لیکن آج یہ چیز ختم ہو جا رہی ہے. آج بس اپنی ہی اپنی خوشیاں دکھتی ہیں اور اپنے غم دکھتے ہیں, کہ اپنے غم, اپنی پریشانی, اپنے مسائل, اپنی ضروریات. دوسروں کی زندگی سے ہمارا کوئی لینا دینا آج بالکل ختم ہو گیا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہی تھی, میرے ذہن میں بھی ایک حدیث آئی تھی اللہ کے رسول کے, وہ نکل گئی, کہ ذاتی مفاد اور خود غرضی اور بے حسی کے دوسروں کی زندگی میں کچھ بھی ہوتا رہے اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور کوئی ہمارا, بتانا میں چاہتے اللہ کے رسول کے حدیث کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ تمام انسان کیا ہے, ایک جسم واحد, جسد واحد کی طرح ہے. یعنی انسانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے آپس میں, ایک جسم کی طرح. قرآن کریم میں اس کو بنیاد مرصوص بھی کہا گیا ہے, کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار, یعنی کہ تمام انسانوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے, کہ اگر کوئی مسلمان, اصل میں جو قرآن کریم میں کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تمام حدیث میں بھی کہا گیا کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اخوت, بھائی چار کی اور محبت کی ہے, کہ اگر ایک مسلمان, چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو, کسی زبان کا بولنے والا ہو, کسی بھی نسل کا ہو, کسی رنگ کا ہو, وہ اگر پریشانی میں ہے, وہ اگر تکلیف میں ہے, تو اس کی پریشانی پر ہم پریشان ہو جائیں. جیسے ایک جسم ہوتا ہے, کہ جسم کا اگر ہمارا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تو پورا جسم دکھنے لگتا ہے, پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہے, پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہی ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے, کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ, کہ اگر ایک انسان پریشانی میں ہے تو ہمیں اس کی پریشانی پر پریشان ہو جانا چاہیے, کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر تو ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں, اور اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, تو ہم اس کو کوئی راستہ بتا دیں کہ تم وہاں چلے جاؤ, یا کسی دوسرے انسان سے جس کے پاس یہ ذریعہ ہو, وہ پریشانی دور کر سکتا, ہم اس سے جا کر کہہ دیں کہ وہ انسان پریشان ہے, اس کی پریشانی کو دور کر دو. تو بہرحال یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. آگے کی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر وہ نہیں لگاتے ہیں اس کے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیا احسان اور نہ ہی تکلیف. لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے, کہ خرچ جب ہم اللہ کے راستے میں کریں, جب ہم اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کریں, تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے خرچ کرنے کا, ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے, ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے اپنا مال خرچ کریں, تو پھر کیا ہونا چاہیے, کہ جو کچھ ہم خرچ کریں, اس خرچ کو کرنے کے بعد نہ تو ہم احسان جتائیں, اور نہ جسے ہم دے رہے ہیں اسے تکلیف پہنچائیں. یہ بات میں نے شاید ابھی آپ کے سامنے کہی بھی تھی, کہ خرچ اگر ہم نے, مان لیجئے کہ ہم نے خرچ کیا, اور ہم نے کیا کر دیا, احسان جتایا اس کے اوپر خرچ کر کے, کہ ہم تمہیں دے تو رہے ہیں, لیکن تم ہمارا احسان ماننا زندگی بھر, احسان فراموشی مت کرنا ہمارے ساتھ کبھی بھی, اور ہم یہ چاہیں کہ یہ زندگی بھر ہمارا احسان مانے, ہمارے سامنے سر جھکا کر رہے, کبھی ہم سے نظریں ملا کر بات نہ کرے, کبھی سر اٹھا کر بات نہ کرے, جھک کر رہے ہمارے سامنے یہ. یا مان لیجئے کہ ہم نے اس کو دیا, اور کس طریقے سے دیا, کہ جب ہم نے اسے دیا تو ہم نے اسے تکلیف پہنچائی, یعنی ہم نے اسے طنز کر کے دیا, باتیں بنا کر دیا, ہزاروں باتیں بنائیں کہ تم اچھے خاصے ہو, ہٹے کٹے ہو, کما نہیں سکتے, کچھ کام کرو, اور یا ہم نے کوئی ایسی باتیں کہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے, کہ نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے,
اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس سے بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی اذیت پہنچ رہی ہے، تو اگر ہم نے اس طریقے سے خرچ کیا تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ خرچ تو کرو لیکن اس طریقے سے خرچ نہ کرو، احسان جتا کر نہ کرو، تکلیف دے کر نہ کرو۔ تو جس مال کے پیچھے احسان نہ ہو، جس مال کے پیچھے اذیت نہ ہو، اس مال کا تو اجر ملنا ہے، اس کا اجر تو پھر کیا ملنا ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ لہم اجرہم عند ربہم، اس کے رب کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سیو ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، وہ چیز پھر کیا ہو جاتی ہے؟ فیڈ ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ جسے میں نے ابھی کہا تھا کہ دنیا میں جو ہم نے خرچ کر دیا وہ تو خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے پاس جو چلا گیا وہ سیو ہو گیا وہ۔ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ مال ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جیسے مان لیجیے ہم نے اپنا مال لاکر میں رکھ دیا، تجوری میں رکھ دیا، بینک میں رکھ دیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مال اب کیا ہو گیا؟ سیو ہو گیا، لیکن حالانکہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے لاکر بھی لوگ لوٹ کر لے جا سکتے ہیں، تجوریاں بھی ہماری خالی کر سکتے ہیں، بینک والے بھی اکثر کیا ہوتے ہیں کہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں۔ تو دنیا کا مال تو کبھی بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور خصوصی طور پر تو وہ مال، یاد رکھیے کہ وہ مال جو مال مان لیجیے کہ ہم نے جمع کر کر کے رکھا، نہ اس میں سے ہم نے زکوٰۃ نکالی، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، وہ مال تو ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس مال میں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال کیا رہے؟ پاک صاف رہے، اور تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا تاکہ وہ مال کیا ہو جائے؟ پاک صاف۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی میننگ پاکی اور صفائی کے بھی ہوتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ نکالنے سے یا صدقہ خیرات کرنے سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے، چوری سے بچ جاتا ہے، ڈکیتی سے بچ جاتا ہے، ڈوبنے سے اور بہت سے چھننے سے اور جلنے سے اور بہت سارے جو چیزیں ہو سکتی ہیں نقصان پہنچانے والی، ان چیزوں سے وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ سیو ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے مال کو ہم جمع کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے دے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایسے مال کا بدلہ پھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ آیت جو آتی ہے قرآن کریم میں جنت کی نہیں آتی، کیونکہ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ بات یہاں پر اس وجہ سے بھی کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں، مان لیجئے کہ ہمارے پاس دنیا میں مال ہے، جس انسان کے پاس مال ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، یا جائیداد ہو، زمینیں، کھیت کھلیان، باغات، کچھ بھی ہو، تو جس انسان کے پاس مال ہوتا ہے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خوف کا شکار رہتا ہے۔ کس خوف کا؟ کہ کہیں یہ میرا مال کو چھین نہ لے، کہیں میرے مال کی چوری نہ ہو جائے، کہیں میرے مال پر ڈکیتی نہ پڑ جائے، کہیں میرا مال کوئی کیا ہو جائے؟ جل نہ جائے، ڈوب نہ جائے، کوئی کیا کر لے، کچھ بھی، ہر طرح کے ڈر رہتے ہیں کہ میرا مال خراب نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ تو جب جس انسان کے پاس مال ہوگا اس کو خوف ضرور ہوگا، ڈر ضرور ہوگا۔ جس انسان کے پاس مال نہیں ہوتا اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کے پاس خوف کرنے والی کوئی چیزیں نہیں ہے۔ تو جس انسان کے پاس مال ہوتا ہے اس کو کیا رہتا ہے؟ خوف رہتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر حزن کا لفظ آیا ہے کہ مال کے کھونے پر انسان کو جو غم ہوتا ہے، جو حزن و ملال ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں، چوری ڈکیتی اور مال کا برباد ہو جانا، اس طرح کے، تو یہ حزن و ملال کتنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم، جیسے میں نے کہا کہ اپنے مال میں سے اگر ہم نکالتے رہیں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ اگر ہم کرتے رہیں تو اس طرح کے سارے خوف سے دور ہو جائیں گے، اس طرح کے سارے حزن و ملال سے، کیونکہ مال کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ برباد ہونے سے بچ جائے گا، تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے نا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مال کو ہم کیا کرتے رہیں؟ خرچ کریں، اس کا بدلہ خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملنا ہے، جنت کی شکل میں ملنا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نا کہ باب الصدقہ، قرآن کریم وہ جنت کے جو دروازے ہیں کہ وہ صدقے والے دروازے سے کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ تو ایک آیت اور دیکھ لیں، تو چھوٹی سی آیت ہے کیونکہ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، بھلی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ بھلی بات کہہ دینا، اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ خود بیچارہ غربت کا شکار ہے، وہ تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ تو پھر وہ بھلی بات کہے۔ یعنی مان لیجئے کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ لینے آ رہا ہے
اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کو جھڑک دیں، اس کو ڈانٹ دیں، اس کو بھگا دیں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ قول معروف، اس سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کے ساتھ بات کرو، اچھائی کے ساتھ بات کرو۔ معروف کہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو کیا ہو؟ صحیح طریقہ ہو، عرف عام، یعنی کہ جانا پہچانا مناسب طریقے سے ہم اس سے بات کریں، بھلے طریقے سے، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات کریں اور برے طریقے سے بات نہ کریں، ایسے ہم لوگوں سے چاہیں لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کریں۔ کچھ جو لوگ لینے والے آتے ہیں وہ بیچارے تو خود کیا ہوتے ہیں؟ حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو خود کیا ہوتے ہیں؟ دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں، مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی کیا ہوتے ہیں؟ ان کے پاس بھی دل ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ مانگنے والے جو لوگ آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان نہیں ہے، ان کے پاس دل نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور ہم ان سے بہت برے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ہماری ہی طرح ایک انسان ہے، ان کو ضرورت میں لا کر ہمارے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اگر مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دروازے پر کسی کو لا کر کھڑا کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہم اللہ کا اس موقع پر شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں نیکی کا موقع دیا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو نہ رکھے، غریب لوگوں کو، فقراء کو، مسکینوں کو نہ رکھے، تو ہمارے ہاتھ سے ایک نیکی کا موقع چلا جائے گا۔ تو اس کو ہم اپنے حق میں بہت بہتر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو کبھی بھی نہ سوچیں کہ نہ جانے کیوں آ جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، اس کو ایک بوجھ سمجھیں اور ایک بری چیز سمجھیں، ایک حقیر اور کمتر چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنے لیے کیا سمجھیں؟ بہت بڑی سعادت اور خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا۔ اس انسان کے ساتھ بھی ہم کیا کریں؟ اچھا سلوک، کہ اگر یہ انسان نہ آتا تو ہمیں نیکی کا یہ موقع مل ہی نہیں پاتا۔ تو اس کو برا نہ سمجھے، بلکہ اسے کیا سمجھے؟ اپنے لیے اچھا سمجھے اور اچھے طریقے سے بات کریں، پیار محبت سے۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے ہم اس کو، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اس موقع پر دینے کے لیے، تو ہم اس کو اچھے طریقے سے بات کر لیں، اس سے وہ مغفرہ، اور اس کو معاف کر دیں۔ جیسے کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ معاف کرو، وہ مغفرہ، معاف کر دو، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے کس سے؟ من صدقۃ، ایسے صدقے سے، ایسا خرچ کرنے سے کہ جس کو ہم دے دو، صدقہ تو کریں لیکن کیسے نہیں؟ یہ دو ہے اذن، تکلیف پہنچا کر دیں، اذیت پہنچا کر دیں۔ اگر اس طریقے سے ہم خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، باتیں بنا کر، اسے ستا کر، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان یا تو یہ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو، پھر اچھی بات کر دیں۔ اور اچھی بات کہنا بھی کیا ہے؟ قول معروف صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ خود بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا دینے کا، تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر ہم دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، ہم نہ دیں گے تو اس کا وبال ہمیں ہوگا۔ اللہ کو اس کے نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی پریشانی ہے۔ تو واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بھی حلیم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی بندوں کے ساتھ کیا کریں؟ بردباری کا رویہ اختیار کریں، سنجیدگی کا رویہ اختیار کریں، اور ہم بھی بے نیازی اور کا رویہ اختیار کریں۔ دوسروں سے ہم اس کا بدلہ نہ چاہیں، انسانوں سے بدلہ نہ چاہیں، بلکہ اللہ سے اس کا بدلہ چاہیں۔ آگے کیا ہے انشاءاللہ کر پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آج کے تعلق سے کسی کو کوئی بات کہنا ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتی ہیں۔ کوئی پوائنٹ اگر رہ گیا ہو بیان کرنے سے تو آپ لوگ شیئر کر سکتی ہیں۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ جی میم مجھے یہ